बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम एक और नए मौजू के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी और उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे और अपने प्रोग्राम के अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला को वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, उस मोहब्बत का पैमाना क्या था और फिर उस हुब के अंदर, उस मोहब्बत के अंदर जो तकालीफ आपने बर्दाश्त की, हज़रत अबू तालिब ने जो तकालीफ बर्दाश्त की, उन तकालीफ के ऊपर भी रोशनी डालेंगे और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह से उन्होंने साथ दिया इशाअत इस्लाम के अंदर, आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब का। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलड़वी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जिस तरह से मैं चंद एक चीज़ें पढ़ रहा था कि आपने उनकी तरबियत में, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि हज़रत अली और दीगर जो असहाब थे, उनके जो अपने फ़र्जंद थे, उन पर फ़ौक़ियत और तरजीह दिया करते थे हज़ूर की ज़ात को। तो जो बचपन में मोहब्बत के वाक़यात हैं, वहाँ से आगाज़ करते हैं और फिर आगे जाकर तकालीफ़ और फिर दीगर मराहिल के ऊपर भी बात करेंगे, इशाअत इस्लाम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलान भाई, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है, ये महज़ एक रिवायती तसलसल नहीं है, अल्लाह की मशीयत का खुसूसी एहतमाम है। और अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात में कुरान करीम की नुसूस के अंदर इस मोहब्बत के जो नज़ायर बयान फरमाए हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। हर एक मोहब्बत का कोई ना कोई दायराकार है, तरीक़ाकार है और उसका तसव्वुर है, हदूद अरबा है। लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है, इसके लिए हुदूद अरबा के तय्युनात को अल्लाह ताला की ज़ात ने पस मंज़र में छोड़ दिया है और इस कदर आगे बयान फरमाया। सबसे बड़ी मोहब्बत, कुर्बत, सोहबत यही है। अल्लाह ताला की ज़ात ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के टाइटल को सोहबत और कुर्बत के तसव्वुर में बयान नहीं फरमाया, बल्कि इंज़िमामियत के तसव्वुर में बयान फरमाया। ठीक कि वजूद अबू तालिब अलैहिस्सलाम में इतना बड़ा वसी हुजम था कि सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वुसअतों के बावजूद भी उस वजूद अक़दस के अंदर समा गए और पैबस्त हो गए। और कुरान करीम ने टाइटल दिया उसको, न तो सोहबत का टाइटल दिया और न ही सिर्फ मोहब्बत का, बल्कि शान इंज़िमामियत का टाइटल दिया। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, हबीब हमने आपको आपके अम में ज़म कर दिया है। ये वो मोहब्बत का गहरा रबत है जिसके लिए फ़िक्र, अक़ल, शऊर और इल्म के पैमाने खामोश हैं। इस ज़मियत का तसव्वुर क्या है और इसकी सूरत हाल क्या है, तो इसका जायज़ा उनके किरदार से नज़र आता है। उन्होंने ज़िंदगी का हर सांस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात में नज़र किया हुआ था। मैंने जो अजीब से अजीब तर चीज़ देखी है इस सारे तहकीक के दौरान, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साला हयात इस्मत के अंदर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का किरदार रहा है। और इस किरदार के अंदर कई सारे मामलात होते हैं, दिल की ख्वाहिशात होती हैं, अरमान होते हैं, चाहते होती हैं, वगैरह वगैरह। मैंने इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर एक लम्हा भी ऐसा नहीं देखा कि कहीं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपनी ख्वाहिश, अपने अरमान का इजहार करते हुए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सामने नजर आए, ऐसा नहीं। ये बड़ा अजीब सा फ़लसफ़ा है कि जब तक कि ख्वाहिश का और अरमान का इजहार न, उस वक्त तक उसका पूरा करना कैसे है। लेकिन कैसी बात है कि अभी अरमान पैकर नबूवत के अंदर मचलते ही थे कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़बान पर आने से पहले उन्हें अदा कर दिया करते थे। मैं इस तजस्सुस में बड़ी देर तक सोचता रहा और गौर करता रहा और दलाइल तलाश करता रहा। इस नतीजे पर पहुँचा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात ने खुद इस पर इज़हार फरमा दिया है। फरमाया, दरअसल मैंने मौका ही नहीं दिया, मैंने ज़िंदगी में कभी मखदूम होने की ख्वाहिश ही नहीं की, हमेशा खिदमत गुजार रहा। और उसमें बुनियादी बात ये रही है उसूली तौर पर कि मैं
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسوں کی دھڑکنوں کے اندر رہا کرتا تھا. میرے قلب و وجدان اور روح کی یہ کیفیت تھی. ادھر احساس انگڑائی لیتے، ادھر میں اپنی محبت کی نذرانے کی عقیدت کو بھی میں پیشگی کر دیتا تھا. تو اس لیے یہ بات ہم اگر خیال کی دنیا میں دیکھیں یا علم کے تصورات میں دیکھیں تو یہ اس سے بڑا بات ہے کہ کہاں قلب منور. اس کی مثال ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے اہتمام، کھانے پینے کا خاص اہتمام اور آپ کی دیگر پرورش کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، جہاں تک فطری ضروریات کا معاملہ ہے نا، ان میں حضرت ابو طالب نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. بلکہ حضور علیہ السلام کے ارمان زبان پر ہی نہیں آتے تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام ان ارمانوں کو پہلے پورا کر دیا کرتے تھے. یہ ایک اسپرچول سسٹم ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام، اس کے باوجود کہ آپ بھتیجے ہیں ان کے، اس کے باوجود کہ آپ بھتیجے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اور اپنا منصبی فرض سمجھتے تھے یہ خدمات، اور وہ ذمہ داری حضرت عبد المطلب نے آپ کے ذمہ کی تھی. بالکل جی بالکل ایسا ہی. حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے وصال کے وقت کہ ھذا ودیعتی وودیعۃ ربی، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی امانت ہیں اور میرے رب کی بھی امانت. بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں علامہ محمد حسین گولڑوی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے حب رسول کے اوپر روشنی ڈالی اور جو عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی حب رسول سے متعلقہ چند ایک واقعات جو ہیں میرے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے آسان طریقے سے جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت کا عالم تھا، وہ ایک جو سلسلہ تھا وہ آپ نے پیش کیا. یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو عطا فرمایا، اور آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات جس کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا، اللہ نے فرمایا اگر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور وہ نبی جو اللہ نے امت کو عطا فرمایا، اسے پال کر جو دیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت پر احسان ہے، یہ جناب ابو طالب کا احسان ہے کہ جس انداز کے ساتھ انہوں نے کفار مکہ کے آگے خود کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی کے اگر کسی کو ضرر پہنچے تو وہ مجھے پہنچے، میرے بھتیجے پر کوئی آنچ ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے پائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پوری امت پر آج جو کلمہ گو ہے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، ہر اس کلمہ گو پر جناب سرکار ابو طالب کا احسان ہے. آپ نے پال کر محبوب عطا فرمایا. ابھی مجھے ایک بریک پہ جانے میں ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں آپ کو سرپرستی حاصل رہی حضرت ابو طالب کی، پھر آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور پھر کفار کی جانب سے مصائب کا شکار رہے آپ، جس میں شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور پھر اس میں حضرت ابو طالب بھی شامل تھے. یہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور پھر جب نبوت کے اعلان کے بعد جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور مصائب بھی اس میں شامل تھے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا اور اس میں پھر حضرت ابو طالب نے کیا کردار ادا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال. یہ قانون قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیتا ہے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آزمائشیں بھی اسی انداز کی آتی رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک مسلسل حضرت ابو طالب علیہ السلام مصائب کے تسلسل کے ساتھ چلتے رہے اور مصائب کا سامنا کرتے رہے. وہ مسائل کیا تھے اور مصائب کیا تھے؟ وہ یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے تو کفار مکہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہود و نصارہ جو تھے وہ اس بات کے ٹو میں تھے کہ نبوت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف جا رہی ہے، تو لہذا کیوں نہ ہو کہ ہم وہ مبدأ نبوت ہی ختم کر دیں.
سب سے پہلے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پر حملے کی کوشش کی. ان کو کوئی پریڈکشنز تھی کہ یہ نبوت اس گھر سے ہوگی؟ بالکل، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا. ٹھیک. اور وہ شواہد ان کو نظر آتے تھے. تو ایسے نہیں ہوا ہے. اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی ذات نے بھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نے بھی یہاں تک یہ فرما دیا انی مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو یہ چیزیں ان کے ہاں موجود تھیں تسلسل کے ساتھ، اور وہ چاہتے تھے کہ نبوت ہمارے ہاں رہے. اور جو زمانہ ان کا گزرا ہے وہ تعلیمات نبوت کو مس یوز کیا کرتے تھے اور اپنی ذات کے حوالے سے. تو یہ رویے کائنات کے واسطوں پر یہ یہاں تھے. لیکن چونکہ ان کے پاس کردار نہیں تھا یہود کے پاس، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کا روشن کردار ہو اور ہم پس منظر میں چلے جائیں. یہ تو بات ظاہر ہے، جس نے کردار دینا ہے اس نے پروٹوکول تو لینا ہے. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرد کیے گئے تو اس وقت ان کے سامنے یہ حالات موجود تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے بھی ایک تسلسل کے ساتھ تاریخی شواہد موجود تھے. حضور کے والد گرامی پر حملہ اس کی کڑی ہے، اور اس کے علاوہ حالات. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کے لیے یہود نے ہر طرح کی کوشش کی، ہر جہت سے انہوں نے یلغار کی. ٹھیک. لیکن سلام ہو عظیمت ابو طالب علیہ السلام پر جنہوں نے ہر یلغار کا مقابلہ کیا. میں نے بھی پڑھا ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پرورش کی. یہ وسائل کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. میں یہ آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں جی. جو وسائل اور ذرائع آمدن یا دنیاوی مال ہے، یہ ہر زمانے میں اہل بیت نبوت کا طواف کرتا رہا ہے. ٹھیک. ایسا نہیں کہ کوئی افلاس زدہ ہو تو اس کے ساتھ ہی، ایسا نہیں. آپ تاریخی پس منظر میں چلے جائیں، حضرت ہاشم علیہ السلام کا نام امر الاولیٰ تھا، ہاشم نہیں تھا. وہ کرم اور سخاوت کی بنیاد پر، لوگوں کی ضروریات کو مہیا کرنے کی بنیاد پر، لوگوں کی بھوک مٹانے کی بنیاد پر ان کا نام پس منظر میں چلا گیا اور ہاشم کہنے لگے لوگ. ایسے ہی حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی ذات والی صفات ہے. ان کے ہزاروں اونٹ تو کرائے پر چلتے تھے. 100 اونٹ انہوں نے حضرت عبداللہ کے حضور کے والد گرامی کی فدیے میں دے دیا. اچھا، پھر زمزم کے کنویں کی کھدائی کے وقت منوں کے حساب سے وہ جو سونا بطور غنیمت آپ کو میسر آیا تھا وہ بھی آپ کے پاس تھا. علاوہ ازیں بھی جو مال کی کثرت ہے وہ حرم نبوت کا طواف ہمیشہ کرتی رہی. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بینک بیلنس نہیں کیا، سخاوت کرتے رہے. مولا کائنات کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مال کے بارے میں خود حضرت مولا کائنات علیہ السلام نے یہ شہادت دی: ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المحور ونور الظلمی. میرے بابا ابو طالب علیہ السلام اپنی ہمت اور اپنی عظمت کے اندر اتنے بلند تھے کہ کائنات کے لیے پناہ تھے. جب بھی کوئی پناہ چاہتا تو اپنے دامن میں پناہ دیتے، عافیت دیتے اور اسے اسباب سے مالا مال کر دیتے. وغیث المحور، وہ سخاوت میں اتنے بلند تھے کہ بادل تو تھک جاتے ہیں برستے ہوئے، لیکن میرا بابا عطا کرتے ہوئے نہیں تھک پاتا. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو نکاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی حضرت ابو طالب نے ہی. جی میں عرض کرتا ہوں، وہ ارینج جو فرمایا گیا تھا. یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک نسل ہے بختی اونٹ کی. وہ اس وقت اگر اس کا چھوٹے سے چھوٹا بھی جائزہ لگایا جائے تو 5 سے 7 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بوقت نکاح وہ اونٹ گفٹ کیے تھے، وہ 20 اونٹ گفٹ کیے بطور حق مہر. اب اس کا اگر گراف مقرر کیا ہے تو 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. جو شخص صرف حق مہر پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ غریب ہے؟ کیا وہ مفلس ہے؟ کیا وہ افلاس زدہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ کیا کاروبار کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے. ہاں، حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت بڑے تاجر تھے اور کثیر نفع. ان میں ایک خاصیت یہ تھی، اہل بیت نبوت اور دیگر لوگوں کے مابین جو امتیاز کی حد ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوت مال کو جمع نہیں کرتے تھے. جو آتا تھا فی الفور اسے سخاوت کر دیتے تھے، اللہ کی مخلوق کو بانٹ دیا کرتے تھے. ایون کہ ان کا ٹائٹل خود تشخص جو ہے وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے. حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو مطعم الطیر کہتے ہیں. وہ انسانوں تو دور کی بات ہے، حیوانوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے تھے اور جانوروں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. اس طرح کے کرم اور سخا کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا کہ وہ افلاس زدہ تھے، یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں چاہوں گا کہ عظمت ابو طالب کے اوپر جو حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے جو کلام پڑھا ہے، میں چاہوں گا میرے ناظرین کے لیے وہ کلام آپ سنائیں. اس میں ارسلان بھائی میں آپ کو بتاتا جاؤں
کہ جو آپ نے حضرت سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کلام لکھے، جو اشعار کہے، اب اس میں اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، یعنی جو شعراء ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ تضمین کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں جو لکھا جاتا ہے، جس طرح یعنی کہ ایک شاعر نے کلام لکھا، اب اس سے کچھ عرصہ بعد کوئی ایک شاعر اور کلام لکھتا ہے، اب پہلے 2 مصرے پہلے لکھنے والے کے ہوتے ہیں اور بعد میں جو تضمین لکھی جاتی ہے اس پر بعد میں جو تضمین کے اشعار ہوتے ہیں 3 مصرے ہوں یا شاعری کی میں وہ 3 اشعار ہوتے ہیں، تو دوسرا جو شاعر ہوتا ہے وہ ان پہلے 2 مصروں کو پہلے پیش کر کے بعد میں اپنے اشعار پیش کرتا ہے جو ان دونوں مصروں کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ تو حضرت سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشعار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے، تو حضرت حسان بن ثابت نے سب سے پہلے تضمین لکھی۔ وہ تضمین کس کے کلام میں کہی گئی؟ وہ جناب ابو طالب کے کلام میں حضرت حسان بن ثابت نے لکھی۔ اور یہاں پر میں حضور نصیر ملت کا بھی ایک کلام آپ نے جو بالخصوص جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھا، فرماتے ہیں نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، اور ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے۔ یعنی جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے۔ فرماتے ہیں مرتضیٰ ہوں کہ ہوں سبتین سبھی پیارے ہیں، مرتضیٰ ہوں کہ ہوں سبتین سبھی پیارے ہیں، ہر کرن شمع شبستان ابو طالب ہے۔ اور اگلی بات فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، حرم کعبہ بھی ادب دان ابو طالب ہے، حرم کعبہ بھی ادب دان ابو طالب ہے۔ اب دیکھ لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں رسول کائنات دعا فرما دیں اس کی تو بخشش ہو گئی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر وہ چراغ گولڈا نے فرمایا تھا نا، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو جس کے حق میں رسول خدا ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اس کے پھر گناہ نہیں دیکھتا۔ اللہ بے حساب عام انسان گناہگار ہو تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ابو طالب کا جب وصال ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ تاریخ انسانی میں، یعنی عام فہم سی مثال اگر دیکھی جائے نا جی، تو اگر کسی ہندو کا جنازہ جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ رام رام ستھے جو وہ پڑھتے ہیں، اگر کسی یہودی کا جائے گا وہ اپنے کلمات کہے گا، کسی سکھ کا جائے گا وہ اپنے انداز سے اپنے کلمات کہے گا۔ اب جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو چارپائی کا پہلا ایک سائیڈ سے ایک کونا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا ہے، ایک سائیڈ سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ایک طرف سے حضرت جناب عباس ہیں اور دوسری طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس جنازے کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں، کیا مقام اور کیا شان ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ عجب شان۔ حضرت ابو طالب کی جو اہلیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں لیٹ گئے اور پھر خود جو ہے وہ قبر مبارک میں ان کو اتارا تھا، تو یہ محبت تھی، یہ محبت کا عالم تھا۔ اور جی آپ کمپلیٹ کر لیں۔ جی اللہ اللہ عجب شان ابو طالب ہے، اور حرم کعبہ بھی ادب دان ابو طالب ہے۔ فرماتے ہیں ان کی آغوش کی زینت ہیں علی شیر خدا، ان کی آغوش کی زینت ہیں علی شیر خدا۔ اسی لیے تو وہ مرحب و انتر نے کہا نا کہ بھی وار کر لو، آپ نے فرمایا نہیں تم وار کر لو، یہ نہ ہو پھر مجھے تو یہ کہے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے، اللہ زی سمیتنی امی حیدرہ۔ فرماتے ہیں ان کی آغوش کی زینت ہیں علی شیر خدا، نور احمد تہ دامان ابو طالب ہے، نور احمد تہ دامان ابو طالب ہے۔ اور مقطع میں کیا خوب فرماتے ہیں، اور یہ پیغام دے دیا ہے، اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر، بعد تحقیق
احادیث و روایات نصیر، میرا دل قائل ایمان ابو طالب۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، سر اشاعت اسلام کے اندر جو حضرت ابو طالب نے کردار ادا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، وہ کردار کیا تھا؟ وہ میرے ناظرین کے لیے روشن ڈالیے گا اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا خوبصورت سوال۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام صرف شخصیت نہیں، اللہ کا اعتماد ہے۔ تبلیغ دین کی ذمہ داری جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور حفاظت دین کی ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تھی۔ اور یہ ایسی مسلم حقیقت ہے جس کا اعتراف خود زبان رسالت نے کیا ہے کہ جب تک میرے ام محترم میرے رفیق کار رہے، کائنات کی کسی طاقت نے میرے ساتھ مزاحمت نہیں کی۔ جو ہی ان کا وجود میرے سر سے اٹھا، ان کا سایہ رحمت تو مصائب اور حالات کا شکار ہوا۔ تاہم یہ ابتدائی دور کے اندر نہیں، یہ جو 9 سال کا دور ہے جی یہ بھی تو مصائب سے بھرا ہوا جی میں عرض کرتا ہوں جی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خفیہ تبلیغ شروع فرمائی۔ خفیہ تبلیغ کے دوران کوئی مزاحمت اتنی خاص نہیں تھی۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کی آیت آ گئی تو حضور علیہ السلام جب قبیس کی چوٹی پر چڑھ گئے، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا نہ یہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ جب اس مزاحمت کا پتہ چلا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کا بازو پکڑا اور حرم کعبہ میں لے گئے۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی یہ کہہ رہے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے نہ کہنے دینا ہے۔ تو حضور کا بازو یوں لہرا کر کہا فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً، فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً وَأَبْشِرْ بِذَلِكَ وَقَرَّ مِنْهُ عُيُونًا۔ اے محمد بازو لہرا کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون ہے جو تیرے سامنے آئے؟ وَاللَّهِ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسِّدَ فِي التُّرَابِ دَفِينًا۔ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا جو تیری طرف ہاتھ اٹھائے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں نہ تیری دعوت کو کوئی روک سکتا ہے نہ تیرے پیغام کو کوئی روک سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کفار مکہ سے فرمایا لا شک ان اللہ رافع لی ومولیہ فی الدنیا ویوم تجادل۔ کہا اللہ کی عظمت کی قسم جس کے گھر کے اندر ہم کھڑے ہیں، محمد کریم کا جو دین ہے اس نے غالب رہنا ہے، اس دنیا کے اندر بھی غالب رہنا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی روشنیوں نے بیز کرنا ہے کائنات کی قیامت کو بھی۔ تو بڑی ساری مزاحمتیں آئیں، تحریکیں چلیں، بڑے سارے مسائل آئے کئی قسم کے۔ مثلا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شیب ابی طالب ہے۔ شیب ابی طالب کا سوشل بائیکاٹ اس قدر سنگین تھا کہ پانی کا قطرہ نہیں جانے دیا گیا اور خوراک کا ایک ذرہ بھی نہیں جانے دیا گیا۔ سلام ہو اس عظیمت مآب خاندان کو جنہوں نے 3 سال تک اپنی غیرت کو بھی نہیں گرنے دیا، اپنی حمیت کا بھی سودا نہیں کیا، اپنے وقار کو بھی بحال رکھا، اور وہ ساری اذیتیں کاٹیں۔ اور اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سرمایہ کیا تھا؟ بنی ہاشم کے نوزائیدہ شیرخوار بچوں کی فلک شگاف چیخیں تھیں جو آسمان کو جا کے ہلا رہی تھی، اور ان ماں اور بہنیوں اور مخدرات کی وہ ٹوٹی ہوئی امیدیں سرمایہ تھیں، نوجوانوں کی دوریں قبریں تھیں، اور بوڑھوں کے جنابلا سانس تھے ٹھنڈے، یہ سرمایہ تھی۔ لیکن پھر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کرتے؟ اللہ اکبر، وہ اتنا پرجوش خطاب فرماتے بنی ہاشم کو طاقتور کرنے کے لیے، فرماتے کہ یہ کونوا فدل لکم وما غلط نفسی، ہم تو اپنا وجود ہی اس لیے خدا سے لے کر آئے ہیں کہ محمد پر قربان ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، میں بھی قربان ہو رہا ہوں اور میری اولاد بھی قربان ہوگی۔ بہت خوب۔ اور یہ کلمات فتح جذبات نہیں تھے، یہ حقیقت بن گئے۔ کوئی شک، ساری اہل بیت نبوت قربان ہوئی ہے۔ حضرت علی قربان ہوئے، حضرت جعفر قربان ہوئے، حضرت امیر حمزہ قربان ہوئے، اور پھر ان کی اولادیں قربان ہوئی، حضرت عقیل قربان ہوئے۔ حضرت عقیل قربان، یہ ایک تسلسل ہے قربانیوں کا۔ کائنات کے اندر اگر گراف قائم کیا جائے پوری کائنات کے اندر کہ قربانیوں کا تسلسل کس کے دامن میں زیادہ ہے، پورے اسلام کی تاریخ میں قد ابو طالب کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔
वाह बहुत खूब। बहुत अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है डॉक्टर साहब, मैं आपसे मौलाना मोहम्मद हुसैन गोलवी साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा हज़रत अबू तालिब और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू के ऊपर आज हमने प्रोग्राम किया और कोशिश की कि मुकम्मल अहाता कर सकें इस टॉपिक का। इसी मौजू को हम यहाँ पर ज़ाहिर है इन 30 मिनट के अंदर तो मुकम्मल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमने ज़रूर की। आइंदा भी इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करते रहेंगे, डॉक्टर साहब को भी दावत देते रहेंगे और अपने दीगर मेहमानों को भी दावत देते रहेंगे। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।